जुम्मे की रात औरत के 3 हिस्सों पर बोसा देने वाले लोग कान खोल कर सुन लें, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। अल्लाह उनसे नाराज होने वाला है और रिज़्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं है। ये वो बयान है जिसे सुनकर दिल कांप जाएगा, रूह लरज उठेगी और इंसान अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान सुनने के बाद बहुत से लोग ये सोचेंगे कि कहीं हम वो गुनाह तो नहीं कर रहे जिनकी सजा सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी भुगतनी पड़ती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज के बयान का उन्वान बहुत ही हसास भी है, बहुत खतरनाक भी और बहुत ज्यादा चौंका देने वाला भी है। आज हम बात करेंगे कि औरत के 3 हिस्सों पर बोसा देने से क्या होता है। वो लोग जो अपनी बीवी या किसी भी औरत के जिस्म के उन 3 हिस्सों को छूने और चूमने की जुर्रत करते हैं जिन्हें शरीयत ने वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया है, जिन कामों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है, उन लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ एक ऐसा अंजाम लिख दिया जाता है जो सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं होता बल्कि कब्र, हशर और आखिरत तक जरूर जा पहुंचता है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई हंसी मजाक का मौजू नहीं, बल्कि ये वो गुनाह है जो इंसान के ईमान को अंदर से खोखला कर देता है, खाली कर देता है, जिससे दिल की रोशनी बुझ जाती है और जिसके बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की रहमत से दूर और अजाब के बिल्कुल करीब होता चला जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, शरीयत ने जिन चीजों को नाजुक कहा है, जिन पर हद कायम की है, उनके करीब जाना भी ईमान के लिए खतरा है। और याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि ये सब मोहब्बत है, ये सब मामूली बातें हैं, ये सब प्यार है, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में होते हैं, क्योंकि यही वो छोटे छोटे गुनाह होते हैं जो बाद में बड़े बड़े अजाबों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यही वो लग्ज़शें होती हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम तक ले जाती हैं जहां ना दुआ असर करती है, ना नसीहत फायदा देती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे लोगों के घरों में सुकून क्यों उठ जाता है, क्यों बरकत खत्म हो जाती है, क्यों दिलों में नफरत आ जाती है और क्यों बाज लोग दुनिया में ही सजा का मजा चखना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुजारिश है कि इस बयान को हल्का मत लेना, आखिर तक जरूर सुनना और दिल से सोचना, क्योंकि बाज औकात एक सच इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर तुमने ये गुनाह किया तो याद रखना अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा और जब अल्लाह नाराज हो जाएगा तो उसकी रहमत के फरिश्ते भी तुमसे खफा हो जाएंगे और जब रहमत के फरिश्ते खफा हो जाएंगे तो रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते भी तुमसे नाराज हो जाएंगे और जब रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते नाराज हो जाएंगे तो फिर समझ लो, फिर तुम तो क्या, तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। घर के अंदर से सुकून खत्म हो जाएगा, बच्चों के नसीब से बरकत मिट जाएगी, परेशानियां तुम्हें घेर लेंगी, तुम्हारा घर गुर्बत की दलदल में कुछ इस तरह फंस जाएगा कि फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा और शैतान तुम्हारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाएगा, कब्जा कर बैठेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, ये वो खुफिया राज है जो आज आपके सामने खुलने वाला है और इस राज को जानकर आप चौंक जाएंगे, आपका दिल कांप जाएगा और इस राज को जानकर आपकी रूह लरज जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, जब इंसान अपनी हदूद फलांगता है, जब वो नफ्स की पुकार को रब के अहकाम पर तरजीह देता है, जब वो शर्म और हया की चादर को रोंद कर हवस के अंधे कुएं में जा गिरता है, तो फिर याद रखो वो अल्लाह की नाराजगी मोल ले लेता है और जिस पर अल्लाह नाराज हो जाए उस पर ना जमीन की बरकत बाकी रहती है, ना आसमान की रहमत उतरती है। अल्लाह ताला का फरमान है
کہ بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ میری پیاری بہنوں، معراج کی رات جب میرے کریم نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی دکھایا گیا جن کے چہروں پر آگ کے شعلے برس رہے تھے، ان کے جسم جل رہے تھے، ان کی چیخیں نکل رہی تھی۔ میرے کریم نبی نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ افعال کرتے رہے، وہ حرکتیں کرتے رہے، وہ کام کرتے رہے جنہیں اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی راہوں پر چل نکلے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہے۔ یہ بیان سن کر شاید آپ کی سوچ بدل جائے، یہ بیان سن کر شاید آپ کا دل کانپ جائے، اس لیے گزارش ہے کہ یہ بیان مکمل توجہ کے ساتھ ہی سنتے رہیں، آخر تک سنیے گا، کیونکہ آج جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ کوئی عام بات نہیں، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم آج کے عنوان کی طرف جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس قدر فحش کاموں میں لگ گئی تھی کہ جن کاموں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ کام کھلم کھلا کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ ہوس کے پجاری بن چکے تھے جن کے دلوں سے حیا ختم ہو چکی تھی، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے بغاوت پر اتر آئے تھے۔ یہ صرف عورتوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بناتے تھے، بلکہ نوجوان لڑکوں کو بھی عورتوں کی جگہ استعمال کرتے تھے، ان سے لطف لیتے تھے، ان سے مزہ حاصل کرتے تھے۔ جس طرح ایک شوہر اپنی سہاگ رات بیوی سے لطف لیتا ہے، یہ ان معصوم لڑکوں کے ساتھ وہی شرمناک حرکتیں کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، بار بار ان کو روکا، بار بار وارننگ دی، مگر وہ نہ سمجھے، نہ رکے اور نہ ہی پلٹے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ کے عذاب نے ان پر آخری فیصلہ سنا دیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش برسی، زمین ان کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی، ان کے خوبصورت گھر، ان کی آباد بستی، ان کی آسائشیں، ان کا رہائش، ان کا کھانا پینا، سب کچھ پل بھر میں الٹ دی گئیں۔ وہ بستی جو ایک دن رونق سے بھری ہوتی تھی وہ چیخوں سے گونجنے لگی اور ان کی لاشیں زمین میں دفن ہو گئیں۔ اللہ کی لاریب کتاب نے ان کے انجام کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ سوچو میرے بھائیو، وہ قوم جو صرف اپنی ہوس کے پیچھے لگی رہی، جنہوں نے نفسانی خواہشات کو دین، فطرت اور انسانیت پر ترجیح دی، اللہ نے انہیں ایسا عبرتناک انجام دیا کہ آج تک ان کے کھنڈرات پر قدم رکھنے والے کانپ جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، جو قوم ہوس کی پجاری بن جائے، جو بیوی کی عزت کو روند ڈالے، جو حیا کی چادر کو پھاڑ دے، جو نکاح کے دائرے کو بھی نفس کی بھوک سے آلودہ کر دے، وہ پھر کبھی نہیں بچ سکتی۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ان پر بلکہ ان کی آنے والی نسلوں پر بھی اترتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں میں سکون کبھی نہیں آتا، ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے ہرگز داخل نہیں ہوتے اور ان کے گھر سے برکت چھن جاتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر کچھ بھی ہوں، اندر سے ویران، خالی اور برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، حدود توڑنے کی وجہ سے، ہوس کے پجاری بننے کی وجہ سے، اور اللہ کے احکام کو مذاق سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے اے میرے بھائیو، ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، عبرت حاصل کرو اور لوط علیہ السلام کی قوم کے انجام سے کچھ سبق حاصل کرو۔ میرے اسلامی بھائیو، اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ عورت کے 3 نازک حصوں پر بوسہ دینے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، کسی دانشور نے کہا تھا کہ بیوی ایک ایسا میوہ ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ یہ بات آج کے دور میں پوری سچائی کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ غور کریں، آج کے نوجوان جو بھی کنوارے ہیں، ان کا سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ جلدی شادی ہو جائے تاکہ بیوی کے ساتھ لطف اٹھا سکیں، محبت کر سکیں، پیار بھری زندگی گزار سکیں۔ مگر جیسے ہی شادی ہوتی ہے،
خواب بکھرنے لگتے ہیں اور پھر وہی لوگ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ کاش ہم نے ابھی نکاح نہ کیا ہوتا۔ آج کی شادی شدہ مرد کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہو چکی ہے، باتوں باتوں پر زبان چلاتی ہے، عزت پر وار کرتی ہے، حالانکہ ایک وقت تھا کہ یہی بیوی خوشیاں لے کر آئی تھی، فرما بردار تھی، سکون کا ذریعہ تھی۔ آج وہی بیوی دکھ دینے کا سبب بن گئی ہے۔ کیوں؟ اور بہت سے لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ہر لمحہ ایک نئی الجھن، ایک نیا دکھ، ایک نیا بوجھ انسان پر چھایا رہتا ہے، اور اس سب کی وجہ یہی ہے کہ جب سے ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اعمال شروع کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، تب سے ہماری زندگیوں سے سکون اڑ گیا ہے، رزق کا بہاؤ رک گیا ہے، خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، اور گھر مصیبتوں کے گڑھے میں گر چکا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دلدل میں دھنس چکے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بڑے بڑے پیروں کے پاس گئے، درویشوں کے پاس جا کر دعائیں کروائیں، تعویذ لے کر آئے، مگر یہاں نہ کسی کی دعا کام کر رہی ہے، نہ کسی کا دم، نہ کوئی تعویذ، کیونکہ جب گناہ کا دروازہ کھلا ہو تو برکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بیوی کے اندر جو سکون رکھا ہے، جو اطمینان رکھا ہے، وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھا، چاہے وہ چیز دنیا کی قیمتی سے قیمتی دولت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بیوی فرما بردار ہو، شوہر کی عزت کرے، تو وہ گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، بیوی تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو استعمال کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بیوی شوہر کا جسم ہے اور شوہر بیوی کا جسم ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، جدائی کا تصور بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس تعلیم کو، ان الفاظ کو، اس رشتے کی گہرائی کو سمجھنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی حد سے بڑھ جاتے ہیں، بیوی کی محبت کو عزت کے بجائے ہوس بنا لیتے ہیں، اور اسی ہوس کے پجاری سوچ انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں رہتی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا مگر عبرتناک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ لاہور شہر کا ہے، جہاں ایک 30 سالہ نوجوان اچانک بیمار پڑ گیا۔ ظاہر ہے جب بیمار ہوا تو علاج بھی کروایا، پہلے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس گیا، پھر بڑے بڑے ہسپتالوں کا رخ کیا، مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ کروائے، بڑی بڑی فیسیں ادا کی، لیکن شفا نہ ملی، بلکہ بیماری تو بڑھتی گئی۔ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مرض کیا ہے۔ جسم میں جراثیم تیزی سے پھیل رہے تھے اور وہ جراثیم زہر کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دوائیں دی گئیں، انجیکشن لگائے گئے، ڈرپس چڑھائی گئیں، مگر جراثیم مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک دن ایک سینئر ڈاکٹر اس نوجوان کے قریب بیٹھا اور کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا کام کیا جو تمہارے پیٹ کے اندر یہ مہلک جراثیم گھس آئے۔ نوجوان نے پہلے تو اپنی نظریں جھکائیں، لیکن پھر مجبور ہو کر بول ہی پڑا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے اندر ایک بہت بری عادت ہے، آپ چاہیں تو اسے غلیظ سمجھیں یا ناپاک۔ وہ عادت یہ ہے کہ میں روزانہ ایک نئی لڑکی کو گھر بلاتا تھا اور اس کے جسم کے اس نازک حصے کو چوسا کرتا تھا جس سے جراثیم پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ اب تک میں تقریباً 100 لڑکیوں کے اس ناپاک حصے کو چوس چکا ہوں اور ان سب کے ساتھ گناہ بھی کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے آہ بھری اور کہا، چلو تم نے سچ بول دیا، اب ہم اسی بنیاد پر علاج کریں گے، مگر افسوس علاج ناکام رہا۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ نوجوان موت کی دہلیز تک پہنچ کر مر گیا۔ نوجوان تو مر گیا مگر اس کے اندر کے جراثیم نہ مرے۔ جب اس کی روح نکلی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون بہتا جا رہا تھا اور وہ خون مسلسل بہ رہا تھا۔ عام طور پر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا خون رک جاتا ہے، لیکن اس کے منہ سے خون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس خون میں ایسی شدید بدبو تھی کہ علاقے کے لوگ قریب جانا تو رہی دور کی بات، اپنے گھر کی کھڑکی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس کی لاش کو بڑی مشکل سے قبرستان لے جایا گیا اور کئی لوگ تو جنازے میں شرکت بھی نہ کر سکے۔ تدفین کے بعد بھی پورے 1 مہینے تک اس بدبو نے پورے محلے کو لپیٹ میں لیے رکھا۔
لوگ دم گھٹنے کی شکایت کرنے لگے، گھر بند رکھے جانے لگے، اور آخر کار ایک قاری صاحب نے فرمایا، بھائیو یہ جراثیموں کی بدبو نہیں، یہ تو گناہوں کی بدبو ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے یہ بدبو دور ہو جائے، یہ بے برکتی ختم ہو جائے، تو اپنے گھروں کو پاک کرو، قرآن پاک کی تلاوت کو عام کرو، اور اس گناہ کو چھوڑ دو جو یہ نوجوان کرتا تھا۔ میرے بھائیو، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے، یہ شیشہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہی اعمال جاری رکھے جنہیں اللہ اور اس کے فرشتے ناپسند کرتے ہیں، تو شاید ہمارا انجام بھی اس نوجوان سے مختلف نہ ہو۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، سنبھل جاؤ، اور بیوی کو صرف محبت، عزت اور حلال دائرے کے اندر ہی اپناؤ، ورنہ تمہاری سانس تو باقی رہے گی مگر تمہارا سکون، تمہارا رزق، تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب کچھ کرنا، دنیا کی ہر جائز خوشی لینا، نکاح کے دائرے میں بیوی سے محبت ضرور کرنا، اس کے ساتھ پیار بھرے لمحات ضرور گزارنا، لیکن یاد رکھنا اپنی بیوی کی 3 نازک چیزوں کو کبھی بھول کر بھی مت چوسنا۔ اگر ایسا کیا تو پھر یاد رکھنا تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے بیوی کی شرمگاہ۔ اگر تم نے اپنی بیوی کی شرمگاہ کو منہ سے چوسنا شروع کر دیا تو پھر سمجھ لو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا تھا، جس کا واقعہ تم سن چکے ہو۔ وہ نوجوان اسی گناہ کی وجہ سے ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی علاج نہ ملا، اور آخر کار وہ عبرت کا نشانہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، بیوی کے ساتھ محبت کرو مگر حیا کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ بیوی کو عزت دینا ایمان ہے، مگر اس کے جسم کے ساتھ وہ عمل کرنا جنہیں اللہ نے سخت ناپسند فرمایا ہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص حیا کے پردے کو پھاڑتا ہے وہ اپنے نصیب کے چراغ کو خود بجھا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک درویش کی حکایت سنانا ضروری سمجھوں گی۔ ایک بار ایک درویش ایک گاؤں سے گزرا، وہاں ایک میاں بیوی کے گھر کے باہر چیخوں کی آواز آئی۔ درویش رکا، دیکھا کہ شوہر غصے میں بیوی پر چلا رہا ہے اور بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ درویش نے دروازہ کھٹکھٹایا، شوہر باہر آیا۔ درویش نے کہا، اے انسان، کیوں چیخ رہا ہے؟ شوہر بولا، یہ عورت میری بات نہیں مانتی، میرا دل نہیں بہلاتی، میرے قریب نہیں آتی۔ شوہر نے نرم لہجے میں کہا، درویش نے نرم لہجے میں کہا، کبھی اس کے دل کے قریب گیا ہے تو؟ کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکا ہے؟ کیا تو نے کبھی اس کے دکھ کو محسوس کیا ہے، یا صرف جسم کو جانا، روح کو نہیں؟ یاد رکھ، جب شوہر بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل کو چھوتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں سکون اتارتا ہے، مگر جو شوہر جسم کو تسکین دے کر دل کو توڑ دیتا ہے، اس کے گھر میں نہ برکت رہتی ہے، نہ محبت، نہ رحمت۔ شوہر خاموش ہو گیا، بیوی کے آنسو تھم گئے۔ درویش نے جاتے ہوئے کہا، اے انسان، بیوی اللہ کی رحمت ہے، اس کے جسم میں لذت تلاش کرو گے تو چند لمحوں کی خوشی ملے گی، لیکن اگر اس کے دل میں جگہ بنا لو گے تو پوری زندگی جنت کا مزہ پاتے رہو گے۔ انسانی عقل دنگ رہ گئی اس درویش کی بات سن کر، کیونکہ اس نے صرف ایک جملے میں پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا کہ اگر بیوی کے جسم کو محبت سے چھوا جائے تو وہ سکون دیتی ہے، لیکن اگر ہوس سے چھوا جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل کو محبت دو، اس کی روح کو عزت دو، کیونکہ وہی عورت جو تمہارے لیے سکون کا سمندر بن سکتی ہے، اگر تم نے اس کی حیات توڑی تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں طوفان بن جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی عورت کی یا اپنی بیوی کی شرمگاہ بار بار چوسنے کا عادی بن جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر 100 سے زائد بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے میں تمہیں بہت بڑی 10 اور خطرناک بیماریوں کے نام بتاتی ہوں۔
नंबर 1, मुंह और गले का कैंसर। नंबर 2, पेट में जहरीले जरासीमों का फैल जाना। नंबर 3, जिगर का सड़ जाना। नंबर 4, दांतों और हड्डियों का गलना। नंबर 5, खून के अंदर बैक्टीरिया का दाखिल होना। नंबर 6, जिनसी कमजोरी और मर्दानगी का खत्म हो जाना। नंबर 7, दिल की शरियानों में जरासीम का जम जाना। नंबर 8, मैदे में जख्म बन जाना। नंबर 9, जिस्म से बदबू का ना खत्म होना। और नंबर 10, जिल्द की लाइलाज बीमारियां। ये हैं वो बीमारियां जिनसे कोई नहीं बच सकता अगर बीवी की शर्मगाह को चूसने का गुनाह किया जाए। ये बीमारियां तुम्हारा पीछा करेंगी, तुम्हें हड्डियों समेत मट्टी में सुला देंगी, तुम्हारे जिस्म से ताफुन उठेगा और कब्र में सुकून छिन जाएगा। लिहाजा खुदारा मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का खौफ करो, उसके गजब से डरो और उस गुनाह से तौबा करो जो तुम्हें दुनिया में जलील और आखिरत में रुसवा कर देगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस घर में गुनाह किए जाते हैं वहां शैतान खड़ा होकर नाचता है, रक्स करता है। और जब किसी घर के अंदर शैतान खड़ा होकर नाचने लगे तो वो घर जल्द तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके मकीन जल्द ही रुसवा हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, औलाद नाफरमान हो जाती है, दिल बेजार हो जाते हैं, जुबानों पर शिकवे, दिलों में नफरत और घरों में दुआएं भी असर नहीं करती, नमाज में दिल नहीं लगता, जिक्र खुश्क महसूस होता है क्योंकि गुनाह की बदबू ने दीवारों को अपनी लपेट में ले लिया होता है। एक मर्द जब किसी गैर औरत को चाहता है अपनी बीवी को छोड़कर, तो वो दरअसल अपने ही हाथों से अपने नसीब की दीवार को गिरा देता है, अपने घर में अंधेरे भर देता है और अल्लाह की रहमत को नाराज कर देता है। ऐसे मर्दों के लिए ना माल फायदा देता है, ना वक़्त बरकत लाता है, क्योंकि गुनाह की रोशनी सिर्फ आंखों को धोखा देती है, रूह को तबाह बर्बाद कर देती है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बयान से आपको बहुत ज्यादा नसीहतें मिली होंगी, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा। तो खुदारा हाथ जोड़ के अर्जी करती हूँ कि इन अच्छी नसीहतों पर जरूर अमल करना, ताकि तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद हो जाए। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी के दरमियान हलाल मोहब्बत पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।